नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। हजरत बल दरगाह पर कौमी निशान की तनसीब पर तनाजा, दरख्शां इंद्राबी का सख्त रद्दअमल, बोली ये सीधा ईमान पर हमला है, मुखालिफिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हजरत बल दरगाह पर कौमी निशान की तनसीब अना परस्ती की कोशिश, अकीदत नहीं, मिंबर पार्लियामेंट आगाह रूहुल्लाह का बयान। हजरत बल दरगाह में कौमी निशान की तनसीब इस्लामी अकीदे के मनाफी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक का रद्दअमल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी लैंडस्लाइड का वाक़ा, 2 कश्मीरी नौजवानों की लाशें अब तक बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल चौथे रोज बंद, इंतजामिया ने सनीचर यानी आज खोलने की यकीन दहानी कराई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की तवील बंदिश से तिजारत और सप्लाई मफलूज, केसीसीआई ने शदीद तशवीश का इजहार किया। गांदरबल में बासी गोश्त और जायदुल मियाद अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 2 एफआईआर दर्ज। असातिज़ा का किरदार नाकाबिले बदल, तालीम को पायदार तरक्की और फितरत के साथ हम आहंगी की सिम्मत ले जाना वक्त की जरूरत है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का यौम असातिज़ा पर खिताब। सोशल मीडिया पर झूठी सैलाबी इतलात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, श्रीनगर पुलिस का बयान। खराब मौसम के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी, नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। जेके बोस ने बायएनुअल और प्राइवेट इम्तिहानात के लिए नई तारीख शीट जारी कर दी, तलबा वेबसाइट से देख सकते हैं। चीन का वसी साइबर हमला, 80 से जायद ममालिक निशाना, आलमी रहनुमाओं का हिस्सास डेटा भी इफ्शा। गणेश विसर्जन से कब्ल दहशतगर्दी की धमकी, मुंबई हाई अलर्ट पर, सिक्योरिटी सख्त। चीन के साथ सरहदी तनाजा भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी तशवीश, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बयान। और असातिज़ा माशरे की रहनुमाई करने वाली रोशनी और कौम के मुस्तकबिल के मैमार हैं, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का यौम असातिज़ा पर खुसूसी खिताब। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने हजरत बल की नई तामीर और तजदीद के इफ्तिताही पत्थर पर कौमी निशान की तनसीब पर एतराज करने वालों को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया है। इंद्राबी ने इसे ईमान पर बराह रास्त हमला करार देते हुए कहा कि इस मुकद्दस मकाम पर इफ्तिताही तख्ती पर कौमी निशान लगाना मुल्क के दस्तूर की अलामत है और इसकी मुखालफत करने वाले न सिर्फ कानून शिकन है बल्कि उन्हें अवामी फजा खराब करने के जुर्म में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जुम्मा के रोज कुछ मकामी अफराद ने पत्थर मारकर इफ्तिताही तख्ती तोड़ दी और इस पर नस्ब कौमी निशान हटा दिया। इस वाक़े के बाद इंद्राबी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, ये किसी पत्थर पर निशान का दाग नहीं, ये मेरे दिल पर जख्म है, ये आईन हिंद पर वार है। जो लोग कौमी निशान की मुखालफत कर रहे हैं वो करेंसी नोट क्यों साथ रखते हैं जिन पर यही निशान छपा होता है। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और जड़ीबल से एमएलए तनवीर सादिक पर भी बराह रास्त इल्जाम आयद किया। सादिक ने एक बयान में कहा था कि इस्लाम में मुजस्समा परस्ती सबसे बड़ा गुनाह है। हजरत बल दरगाह के इहाते में इफ्तिताही तख्ती पर कौमी निशान की तनसीब के मामले पर सियासी और मजहबी बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। जम्मू कश्मीर से रुकन पार्लियामान रूहुल्लाह मेहदी ने इस कदम को अकीदत नहीं बल्कि अना परस्ती करार देते हुए सख्त अल्फाज में इसकी मुखालफत की है। अपने एक्स पर एक बयान में उन्होंने कहा कि सदियों से कायम ये मुकद्दस मकाम अपनी तारीख और तकद्दुस के लिए किसी नाम या तख्ती का मोहताज नहीं। उनके मुताबिक यहाँ अकीदत के नाम पर दरअसल जाती अना को यादगार बनाने की कोशिश की गई जो नाकाबिले कबूल है और लोगों के मजहबी जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है।
مہدی نے کہا کہ حضرت بل میں ماضی میں بھی کئی بار تعمیر و تجدید ہوئی ہے، لیکن کبھی بھی کسی نے اس طرح اپنے کریڈٹ کے لیے حساس مذہبی مقام کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ عوام کا بجا طور پر رنجیدہ ہونا فطری ہے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات ان کے دلوں میں اس محبوب درگاہ کے ساتھ گہری وابستگی پر حملے کے مترادف ہے۔ رکن پارلیمان نے اس معاملے پر پبلک سیفٹی ایکٹ کا ذکر کرنے کو بھی سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ایسے بیانات زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں۔ ان کے مطابق یہ حماقت ہے، عوامی توہین ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ وادی کے سب سے بڑے مذہبی مرکز حضرت بل درگاہ میں قومی نشان کی تنصیب نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اور زڈی بل سے ایم ایل اے تنویر صادق نے اس اقدام پر سخت اعتراض جتاتے ہوئے اسے بنیادی اسلامی عقیدے توحید کی خلاف ورزی قرار دیا۔ تنویر صادق نے ایکس پر اپنے رد عمل میں کہا، گرچہ وہ کوئی مذہبی عالم نہیں ہے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اسلام میں بت پرستی کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق توحید ایمان کی اساس ہے اور کسی مقدس مقام کے اندر تراش شدہ علامت یا مجسمہ رکھنا اسی عقیدے کے منافی ہے۔ صادق نے مزید کہا کہ مقدس مقامات کو صرف اور صرف توحید کی پاکیزگی کا مظہر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور علامت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کے بقول حضرت بل جیسی عظیم روحانی جگہ پر اس طرح کے اقدامات نہ صرف غیر ضروری ہیں بلکہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف بھی ہیں۔ ہماچل پردیش کے ضلع کلو میں شدید مانسون بارشوں کے نتیجے میں جمعرات کی صبح پیش آئے تباہ کن لینڈ سلائیڈ نے کئی رہائشی مکانات کو ملبے تلے دبا دیا، جس دوران 2 کشمیری باشندوں کی لاشیں برآمد کی گئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ریسکیو ٹیموں نے جمعہ کے روز 2 لاشیں برآمد کی۔ ان کی شناخت 30 سالہ معراج لالا اور 28 سالہ ساجد احمد وانی کے طور پر ہوئی ہے، جو دونوں جموں کشمیر کے رہائشی تھے۔ حکام کے مطابق لینڈ سلائیڈ کے باعث پورا علاقہ ملبے میں تبدیل ہو گیا ہے اور متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اہل شاہدین نے بتایا کہ اچانک آئے اس قدرتی آفت نے بستی میں قیامت صغریٰ برپا کر دی۔ کئی مکان صف ہستی سے مٹ گئے اور متاثرہ علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ ریسکیو آپریشن مسلسل جاری ہے اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیمیں بھی دن رات لاشوں اور ممکنہ زندہ افراد کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ شدید بارشوں اور مسلسل لینڈ سلائیڈز کے باعث جموں سری نگر قومی شاہراہ جمعہ کو مسلسل چوتھے دن بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہی، جس کی وجہ سے وادی کے ساتھ ضروری اشیاء خوردنوش اور دیگر سامان کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس دوران جموں صوبائی کمشنر رمیش کمار نے ادھمپور ضلع کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ کوششیں جاری ہیں کہ شاہراہ کو ہفتے کی صبح یعنی آج تک آمد و رفت کے قابل بنایا جائے تاکہ وادی تک ضروری سامان پہنچایا جا سکے۔ وادی کشمیر کی معیشت کو ایک ہفتے سے زیادہ وقت سے شدید بحران کا سامنا ہے، کیونکہ مسلسل لینڈ سلائیڈز اور خراب موسم کی وجہ سے سری نگر جموں قومی شاہراہ بند پڑی ہے۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شاہراہ کی بندش نے نہ صرف تجارت کو مفلوج کر دیا ہے بلکہ ضروری اشیاء کی فراہمی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ KCCI کے مطابق سینکڑوں ٹرک جن میں میوہ جات، سبزیاں، مویشی، ڈیری مصنوعات، پولٹری اور دیگر اشیاء ضروریہ لدی ہوئی ہیں، کئی دنوں سے مختلف مقامات پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس تعطل کے نتیجے میں وادی میں اشیاء خوردنوش کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ روزمرہ استعمال کی اشیاء قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایوان صنعت و تجارت نے کہا کہ بار بار پیش آنے والی شاہراہ بندش اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ وادی کی بقا ایک ہی سڑک پر منحصر ہے اور متبادل راستے یا پلان کی عدم موجودگی نے بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ گاندربل پولیس نے عوامی صحت کو لاحق خطرات کے خلاف بڑی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 2 مختلف مقامات پر باسی گوشت اور زائد المیعاد اشیاء خوردنی فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے متعلقہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ عوام کی صحت اور سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق قابل اعتماد اطلاع ملنے پر صفاپورہ کے کنڈبل علاقے میں ایک شخص کے خلاف چھاپہ مار کارروائی کی گئی، جو مبینہ طور پر فریز شدہ حالت میں باسی اور غیر صحت بخش گوشت فروخت کر رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن صفاپورہ کی ایک خصوصی ٹیم فوڈ سیفٹی آفیسر اور مجسٹریٹ کے ہمراہ موقع پر پہنچی اور دکان کی تلاش لی۔ اس دوران عبدالمجید لون ولد غلام حسن لون ساکنہ کنڈبل کی دکان سے بڑی مقدار میں ابلا ہوا گوشت برآمد ہوا، جو سڑا ہوا اور غیر صحت بخش حالت میں پایا گیا، جو انسانی استعمال کے لیے کسی طور موزوں نہیں تھا۔ اس ضمن میں پولیس نے FIR نمبر 14/2025 درج کر کے ملزم کو گرفتار کیا اور مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔
یوم اساتذہ کے موقع پر سری نگر میں منعقدہ ایک پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا نے اساتذہ کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کیا اور جموں کشمیر کے مختلف حصوں سے منتخب ایوارڈ یافتہ اساتذہ کو اعزازات سے نوازا۔ اس موقع پر انہوں نے ملک کے سابق صدر اور نامور ماہر تعلیم ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ایک استاد محض معلومات فراہم کرنے والا نہیں بلکہ سماج کے مستقبل کی تشکیل کرنے والا حقیقی معمار ہوتا ہے۔ اپنے کلیدی خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے زور دیا کہ تعلیمی نظام کو پائیدار ترقی کی تعلیم اور نئی نسل میں کائناتی ربط و ہم آہنگی کو سمجھنے کی صلاحیت پروان چڑھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کے درمیان توازن ہی خوشحالی اور سماجی انصاف کی بنیاد ہے۔ سری نگر پولیس نے گزشتہ روز وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ضلع میں سیلابی صورتحال اور اس کے انتظام سے متعلق بعض بے بنیاد اور گمراہ کن اطلاعات گردش کر رہے ہیں جو عوام میں بلا جواز خوف اور انتشار پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ پولیس نے خبردار کیا کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی جو افواہیں پھیلائیں یا جھوٹی معلومات شیئر کرنے میں ملوث پائے جائیں گے۔ پولیس ترجمان کے مطابق پولیس اور سول انتظامیہ قریبی تال میل کے ساتھ کام کر رہی ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ قدرتی آفت یا ہنگامی صورتحال سے پیشہ ورانہ اور بروقت انداز میں نمٹا جا سکے۔ کشمیر یونیورسٹی نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ خراب موسمی حالات کے پیش نظر آج یعنی 6 ستمبر 2025 کو مقرر تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی حکام نے واضح کیا ہے کہ طلباء کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ملتوی شدہ امتحانات کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان علیحدہ طور پر کیا جائے گا۔ یونیورسٹی کے اسسٹنٹ کنٹرولر آف ایگزامینیشنز کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا حالیہ خراب موسم سے پیدا ہونے والی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 6/9/2025 کو طے شدہ تمام یونیورسٹی امتحانات ملتوی کیے جاتے ہیں۔ ملتوی شدہ پرچوں کی نئی تاریخیں علیحدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے بعد میں جاری کی جائیں گی۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے بائی اینول اور پرائیویٹ سیشن 2025 کے تحت جاری میٹرک اور ہائر سیکنڈری پارٹ فرسٹ کے امتحانات کے لیے نئی تاریخ شیٹ جاری کر دی ہے۔ یہ شیڈول جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ بورڈ حکام کے مطابق حالیہ خراب موسمی حالات اور بعض علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال کے پیش نظر کئی پرچے ملتوی کر دیے گئے تھے تاکہ طلباء اور امتحانی عملے کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ اب جبکہ موسم میں بہتری کی امید ظاہر کی جا رہی ہے، ملتوی شدہ پرچوں اور باقی مضامین کے لیے نیا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ ایک ہولناک انکشاف کے مطابق گزشتہ برس چین کے ریاستی پشت پناہی والے ہیکروں نے دنیا کے 80 سے زائد ممالک کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بڑا سائبر حملہ کیا جس کے دوران عالمی رہنماؤں، سیاستدانوں، خفیہ اہلکاروں اور سرگرم کارکنوں کا حساس ڈیٹا افشا ہوا۔ امریکی حکام کے مطابق یہ حملہ اس قدر وسیع اور گہرا تھا کہ اثرات تقریباً ہر امریکی شہری تک پہنچ گئے، جن میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور موجودہ نائب صدر جے ڈی وینس بھی شامل ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ حملہ سالٹ ٹائفون نامی گروپ نے کیا جس نے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کے نظام میں دراندازی کر کے طویل المدتی رسائی حاصل کر لی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا چینی خفیہ اداروں کو عالمی سطح پر رابطوں کو قائم کرنے میں یا ان پر قابو پانے میں رہنماؤں و کارکنوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ممبئی پولیس نے گنیش چترتھی کے آخری روز وسرجن سے قبل شہر کو ہائی الرٹ پر رکھ دیا ہے، جب ٹریفک پولیس کنٹرول روم کی ہیلپ لائن پر ایک واٹس ایپ پیغام موصول ہوا جس میں بڑے پیمانے پر دھماکوں کی دھمکی دی گئی۔ پیغام میں دعویٰ کیا گیا کہ 34 گاڑیوں میں ہیومن بم نصب کیے گئے ہیں جو پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے کہا ہے کہ ملک کے لیے سب سے بڑا سلامتی چیلنج چین کے ساتھ جاری سرحدی تنازع ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ لداخ سمیت مشرقی سیکٹر میں کشیدگی بھارت کی سیکیورٹی پالیسی کے لیے بنیادی ترجیح بنی ہوئی ہے اور اس مسئلے کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل چوہان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات میں بنیادی پیچیدگیاں بدستور موجود ہیں اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا اور دفاعی تیاریوں میں کوئی بھی کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم اساتذہ کے موقع پر ملک بھر کے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اساتذہ معاشرے کی رہنمائی کرنے والی روشنی اور قوم کے مستقبل کے اصل معمار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک استاد کی شخصیت طلباء کے کردار سازی، اخلاقی تربیت اور تعلیمی ارتقاء میں وہ کردار ادا کرتی ہے جو کسی بھی بڑی عمارت کی بنیاد کی مانند ہے۔ صدر مرمو نے اپنے پیغام میں کہا کہ تعلیم محض کتابی علم تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک اچھا استاد طلباء کے اندر تحقیق، تجسس، اخلاقیات اور خدمت خلق کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی ملک کی ترقی براہ راست اس کے تعلیمی معیار اور اساتذہ کی محنت سے وابستہ ہے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔